जुर्म अजीम मानते होंगे। वो कहते होंगे जहन्नम के अंगारे मुंह में रखे जाएंगे अगर हमने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ ली, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे होंगे, और अल्लाह हिसाब किताब लेगा। हमने जो नमाज फर्ज की थी तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, सब अपने अपना जवाब देंगे। इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाले भी, 8 रकात तरावी वाले भी होंगे, 20 रकात तरावी वाले भी होंगे, ज़ुहर की 10 पढ़ने वाले और 12 वाले भी होंगे, इशा की 7 रकात को जरूरी समझने वाले और कुछ 17 से 1 रकात कम न पढ़ने वाले भी होंगे। हर किस्म के लोग क़यामत के दिन होंगे। अल्लाह पूछेगा तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी जो हमने फर्ज की थी, सब अपना हिसाब किताब देंगे। वो कहेंगे नमाज तो है, आवाज आएगी यहाँ ये मत बताओ कि तुम कैसे पढ़ते थे। लोगों, हमने नमाज सिखाने के लिए, हमने नमाज का तरीका बताने के लिए हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा था, और हमने तुमसे ये कहा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल है, पूरी जिंदगी नमूना है। और खुद तुम्हारे नबी ने ये कहा था सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। मुझे ये मत बताओ कि ऊपर नियत बांधी या नीचे नियत बांधी, हमारे पास नमाज वो लाओ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो। हमारे पास नमाज वो हम पास करेंगे और उस नमाज को कबूल करेंगे जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल और मॉडल के मुताबिक होगी। ये हमारी और आपकी तरफ से ये शोबाजियां हैं, इधर बांधो तब भी हो जाती है, इधर बांधो तब भी हो जाती है, इधर बांधो तब भी हो जाती है। ये हमारी कयासाराइयां हैं कि 4 इमाम चारों तरफ, किसी ने ऊपर बांधी, किसी ने नीचे बांधी। अल्लाह ने न 4 इमाम भेजे, न हजारों बुजुर्ग भेजे, अल्लाह ने सबसे बड़ा बुजुर्ग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा है। और इबादत भी वही कबूल होगी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है, और जो तरीका नबी ने बताया है वही तरीका माना जाएगा। और जो नमाज नबी के तरीके पर पढ़ी गई होगी वही नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। जैसे 2 रुपए का पेन भी पेन है और 1000 रुपए का पेन भी पेन है, लेकिन आप उस पेन को कबूल नहीं करते जो आपके मॉडल के मुताबिक नहीं बनाया गया। अल्लाह उस नमाज को कबूल नहीं करेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मॉडल के खिलाफ है या नबी के तरीके के खिलाफ। हर चीज में इबादत, और इबादत में तरीका नबी अकरम का। जानते हो अभी कुछ दिन पहले ये इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में हमारे लखनऊ में किसी ने यूट्यूब पे डाला, बहुत उसका शोर हुआ कि साहब हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए 1 दिन का रोजा रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बह गए और वो समझने लगे कि हम हिंदुस्तान में बैठकर रोजे की हालत में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें तो अल्लाह ज्यादा कबूल करेगा। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपकी नीयत पर मुझे शक व शुबा नहीं है, लेकिन आपने दुआ के लिए जो तरीका अख्तियार किया है वो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं है। आपने कभी किसी कौम के लिए दुआ अगर करना चाहिए तो उसके लिए आपने कोई रोजा नहीं रखा, और रोजा रखकर आपने किसी कौम के लिए दुआ नहीं कराई है। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ करने का हक है आपका, आप दुआ कीजिए, लेकिन उस दुआ के लिए सबको आप हुक्म दें कि आप जुमे के दिन रोजा रखें, जबकि अल्लाह के नबी ने नफली रोजा जुमे के दिन, खास कर जुमे के दिन को मुतय्यन करके रखने को मना फरमाया है कि आप कोई भी नफली रोजा जुमे के दिन मुतय्यन करके आप नहीं रख सकते कि मैं जुमे के दिन का रोजा रखूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ कुछ नीम मुल्ला ऐलान करते हैं अपने फेसबुक पर और पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाते हैं कि फला तारीख में जुमे के दिन रोजे की हालत में अपनी मस्जिदों में जमा हुई और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, दुआ का कहना तो जायज है, कह सकते हैं आप, लेकिन दुआ के लिए जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबको रोजा रखवाया जाए, ये तरीका नबी अकरम के उसूल, ज़ाब्ते, आइडियल और मॉडल के खिलाफ है। इसीलिए हर इबादत में नबी अकरम का तरीका देखा
دیکھا جائے گا کہ نبی ہر وہ کام اچھا نہیں ہے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. کام وہی اچھا مانا جائے گا جس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملے گا. ہمارے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی. ہمارے اچھا سمجھنے سے کوئی چیز اچھی نہیں ہو جائے گی. اچھی وہی مانی جائے گی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا کہا ہے, جس کو کرنے کا حکم دیا ہے. اب ہم غور کریں جس طریقے سے ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں, کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات و نصیحت کہیں سنا کرتے تھے؟ سنتے تھے. تو کیا وہ یہی طریقہ تھا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب نبی اکرم واعظ کرنا, نصیحت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے کہ یہ ڈسٹرب ہو جائے گا, معاملہ بگڑ جائے گا اگر ہم نے کوئی چیز رہ گئی نہیں سن پائے. تو یہاں تو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں مسجدوں میں, اور جن مسجدوں میں پنکھے نہیں لگے ہوتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس زمانے سے میں نے تقریریں کرنا شروع کی ہے, 25 سالیں تو ہو ہی گئی ہیں. ایسی ایسی مسجدیں دیکھی جہاں پنکھے تک نہیں تھے. تو جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں اور لوگ ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر چل رہے ہیں, ہاتھ کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر چل رہے ہیں. ایسی قوم سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ابھی شعر سن رہے تھے آپ, ابھی اشعار سن رہے تھے آپ, اتنے دور سے بلایا تھا آپ نے, فلسطین کے اوپر بھی آپ نے نظم سنی ہے. کیا ایسی قوم سے یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, وہاں کی عوام کے لیے, نونہالوں کے لیے, وہاں کے بچوں کے لیے اور وہاں کی عورتوں کے لیے اپنی جان کی قربانی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتی ہے؟ جو قوم 2 گھنٹہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر, سکون کے ساتھ بیٹھ کر ایک دینی جلسہ نہیں سن سکتی ہو, بیچ میں اس کو کئی بار اٹھنا پڑتا ہو, ایسی قوم سے کیا آپ یہ توقع لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم فلسطین کے لوگوں کی مدد کرے گی؟ اچھی آواز میں تقریر سن لینا اور اچھی آواز میں مشاعرہ سن لینا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن ہمدردی کے طور پر میرے بھائیوں کسی کو یاد کرنا اور ہمدردی کے طور پر اس کی مدد کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے. تو ہمارے کتنا شور ہو رہا ہے, اور وہ بھی جلسوں میں, اور ہماری تقریر میں جب یہ حال ہو تو بیچارے اور دوسرے مولویوں نے کیسے بھوکتا ہوگا. تصور کرے بھیا بیٹھ جاؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ, مجھے معلوم ہے کہ کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی چاہے 100 سال نل کے پائپ میں رکھو. وہ ہم کتنا بھی چیخیں گے وہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو. 25 سال سے نہیں سدھری قوم تو آپ کیا سدھرے؟ ٹھیک ہے جانا تو جاؤ, شوگر کے مریض ہوں, پیشاب زیادہ زیادہ تو جائیے. تو میرے بھائیوں سنیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہر چیز میں نبی کا اسوہ دیکھا جائے گا. آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں ٹھیک, لیکن دعا کے لیے اللہ کے نبی نے کبھی روزے کا حکم نہیں دیا کہ روزہ رکھ کر دعا کرو. وہ الگ بات ہے کہ بہت سی جنگیں رمضان کے مہینے میں ہوئی, صحابہ کرام نے اس لیے روزہ رکھا کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا, روزہ فرض تھا, وہ فرض روزہ بھی رکھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ کسی قوم کے لیے دعا کرنا چاہیں تو اس کے لیے اسپیشل روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے جواز کی دلیل آپ کو قرآن و حدیث سے دینا پڑے گی, جواب آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا کام وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اچھا کام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں, اس کو اچھا مانا جائے گا. نماز کا مسئلہ ہو, روزے کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہر چیز میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے. میں نے دیواری کے جلسے میں واقعہ سنایا تھا, دیکھیے لوگ کتنا ڈرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آیا ہے, حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار بن یاسر دونوں ایک سفر میں ہیں. چاچا بیٹھ جاؤ, چاچی سو گئی ہوگی, کسی کام کی نہیں ہے, بیکار ہم جا رہے ہیں.
جاؤ 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 جلدی سامنے سے تو حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہے، حضرت عمر فاروق بھی ایک سفر میں ہے، اور دونوں کا گزر بخاری کی روایت، دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہے، سفر جنگل سے گزرے، صحرا سے گزرے، دونوں نے سوچا کہ صبح سفر کریں گے، ابھی سو جائیے، انہوں نے اپنی اپنی چادریں بچھائیں اور دونوں سو گئے۔ اب سنیے گا، اصل واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس واقعے سے میں آپ کو جوڑ رہا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کرام شریعت کے معاملے میں کتنے محتاط تھے، کوئی کام کرے یا نہ کرے اس معاملے میں کتنے محتاط تھے۔ آج تو چھت سے مفتی فتوا دے دیتا ہے کہ روزہ رکھو اور دعا کرو۔ یہ پڑھے لکھے مفتی نہیں ہوتے، یہ مفت میں ڈگری ملنے والے مفتی ہوتے ہیں، جن کو بیٹھے بٹھائے ڈگری مل گئی۔ یہ بیچارے وہ مفتی ہیں جن کو مفت میں ڈگری ملی ہوئی ہے، جن سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں برا کام ارے اچھا ہی کام تو ہے، یہ کام تو اچھا ہی تو ہے، برا کام تھوڑی ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق بھی سفر میں، حضرت عمار بھی سفر میں، دونوں صحرا سے گزر رہے ہیں، صحرا پہ سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں اٹھتے ہیں اور دونوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں صحابی اٹھتے ہیں اور دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اشارہ کافی ہے، دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی دونوں ہی جنبی ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، فطرت ہے، دونوں کو احترام ہو جاتا ہے، دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیے غسل کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں اے عمر مجھے غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں عمار مجھے بھی غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، پانی دونوں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں چنتا نہ کرو، اگر پانی نہیں ہے تو ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب سنیے طریقہ دیکھیے، حضرت عمار کہتے ہیں میرے پاس نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے عمار یہ حدیث تو میں نے بھی سنی، نبی کا یہ فرمان میں نے بھی سنا، جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی اس وقت میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، لیکن بات وضو کی تھی، غسل کی نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے جب وضو کے لیے پانی تمہیں نہ ملے، جب وضو کے لیے پانی تم نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ ہمیں غسل کی ضرورت ہے، وضو کی نہیں۔ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تب اللہ کے نبی نے کہا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ہمیں پانی تو ہمارے لیے، ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں وضو کے تیمم سے غسل کا تیمم بڑا کر لیجیے۔ قیاس دیکھیے، عقل دیکھیے، انہوں نے کہا کہ وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا ہے، غسل کا تیمم بڑا کر لو۔ اور غسل کا تیمم کیا ہے؟ سنیے، آپ اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارے، جب وضو کے پانی نہ ملے تو تیمم کیسے ہوگا؟ کیسے؟ دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور دونوں کو پھونک لیجیے، ہو گیا؟ اس کو چہرے پہ پھیر دیجیے، ہو گیا؟ اب دائیں ہاتھ کی پشت کو بائیں ہاتھ کی پشت پر یہاں سے ایسے کر لیجیے اور بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے کر لیجیے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ کہا کہ یہ تیمم ہے وضو کا، ہمیں غسل کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا ایسا کرتے ہیں غسل کا تیمم ہم بڑا کر لیتے ہیں۔ تو کہا بڑا تیمم کیا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ بخاری کے تمرغت کما تمرغ الداب، حضرت عمار مٹی پر ایسا لوٹے جیسے چار پیر والا جانور چوپایا لوٹا ہے مٹی پر، ارے پورے جسم پر انہوں نے مٹی ملی۔ حضرت عمر سے کہا یہ غسل کا تیمم ہو گیا، یعنی پورے جسم پر میں نے مٹی لگا لی اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر نے کہا بتانا میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے کبھی یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھیں حضرت عمار نے بھی اپنی عقل بڑھائی، بات تو صحیح ہے، وضو کا تیمم چھوٹا ہوتا تو غسل کا بڑا، تو انہوں نے اپنی عقل کے حساب سے بڑا کر لیا۔ لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، ہمیں نبی اکرم سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ غسل کے لیے ہمیں پورے جسم کو زمین پر مٹی پر لوٹانا ہے، اس لیے ہم کو
انتظار کریں گے؟ پانی صبح تک نہیں ملا، شہر سے باہر نکل گئے، شہر جب جنگل سے باہر نکلے تو شہر میں پانی مل گیا، اور جب شہر میں پانی ملا تو حضرت عمر جلدی سے غسل کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز قضا ہو گئی۔ اب فیصلہ کون کرے گا کہ حضرت عمار نے صحیح کیا یا حضرت عمر نے صحیح کیا؟ اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضرت عمار سوچ رہے تھے میں نے بالکل صحیح کیا، حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ میں نے بالکل صحیح کیا۔ جب سفر دونوں کا ختم ہو گیا اور جب یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے آئی، دونوں نے اپنا اپنا قصہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا، تو اب سپریم کورٹ سے فیصلہ شروع کیا ہے۔ اب نہ یہاں مولوی جرجس کی چلے گی، نہ مولانا کرام کی چلے گی، نہ ہمارے استاد محترم مولانا مشتاق کریمی صاحب کی چلے گی، نہ توحید صاحب کی چلے گی، کسی کی نہیں۔ سپریم کورٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت۔ اور جب اس عدالت میں فیصلہ گیا، حضرت عمر نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی، پانی مل گیا، غسل کیا، تب جا کے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا، تمہیں نماز ترک نہیں کرنی چاہیے تھی، نماز اپنے وقت پہ پڑھنا چاہیے تھا۔ حضرت عمار نے بتایا میں نے پورے جسم کو مٹی سے سان لیا اور پورے جسم پر ہم نے مٹی مل لی، چوپائے کی طرح ہم زمین پر لوٹ گئے۔ آپ نے کہا عمار تم نے بھی غلط کیا، اے عمار تم نے بھی غلط کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب نہ عمر کی چلے گی نہ عمار کی چلے گی، نہ عمر کی چلے گی نہ عمار کی۔ دونوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے دونوں نے غلط کیا تو پھر صحیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وضو کا اور غسل کا دونوں کا تیمم ایک ہے، یعنی چاہے غسل کی ضرورت ہو یا وضو کی، اگر پانی نہ ملے تو وہی ایک تیمم ہے جو وضو میں بھی کام آتا ہے، غسل میں بھی کام آتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریے، چہرے پہ ماریے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیریے اور نماز پڑھ لیجیے۔ یہ غسل کا بھی ہے اور یہ وضو کا بھی تیمم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ نماز کیسے پڑھے؟ جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھ کے بتائی۔ رکوع کیسے کرے؟ جیسے نبی نے بتایا۔ سجدہ کیسے کرے؟ جیسے نبی نے بتایا۔ نماز میں کیا پڑھے؟ وہ جو نبی اکرم نے بتایا۔ میرے بھائیوں نماز کیسے پڑھے؟ یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، اور یہی تو مطلب ہے محمد رسول اللہ کا۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب، محمد رسول اللہ کا مطلب رسول کون؟ اللہ محمد رسول کا مطلب جانتے ہو؟ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ عبادت کیسے ہوگی؟ جیسے رسول اللہ بتائے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول نے وہ لے لو اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روکے ان سے رک جاؤ۔ اس لیے ان تمام مفتیان کرام سے گزارش ہے یہ عبادت کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی فتویٰ مت دیجئے جو ثابت نہ ہو شریعت سے۔ اور اسی لیے لکھنؤ کی سرزمین پر ہم نے اس کی مخالفت کی اور برجستہ ایک جمعے میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ سارے ہندوستان کے مسلمان روزہ رکھ لیں۔ اس ملا اور مفتی کے کہنے پر جماعت اہل حدیث کے افراد روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ایسا روزہ رکھنے کا ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے روزہ رکھ کر، نفلی روزہ رکھ کر دعا کرنے سے ہمیں حکم نہیں دیا، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ دعا تو کریں گے، دعا اسی انداز میں کریں گے، ہم قنوت نازلہ پڑھیں گے، ہم اور طریقے اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت ہے، ہم اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھیں گے، دعا کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ کریں گے، لیکن معاف کیجئے گا اس کے لیے ہم تمہارے حکم پر شریعت کا ناجائز استعمال کریں، اور جس روزے کا ثبوت ہی نہ ہو شریعت میں ہم وہ روزہ رکھیں، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم تو رمضان کی 15ویں، ہم تو شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھتے اس لیے کہ اس روزے کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ہم شعبان کی 15ویں تاریخ کو قبرستان نہیں جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں جانے کی ساری روایتیں موضوع اور من گھڑت اور ضعیف ہیں، جب ہم نے ان کو نہیں مانا تو اس مفتی کے کہنے پر ہم کیسے روزہ رکھ لیں اور کیسے اس
دن روزہ رکھ کر ہم دعائیں کریں. دعا کرنا ثابت ہے حدیث سے، لیکن دعا کا طریقہ بھی ہمیں بتایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب ہاتھ بھی وہاں اٹھائے جائیں گے جہاں نبی اکرم نے ہاتھ اٹھائے، اور جہاں نبی اکرم نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں ہم بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اب لوگ کہیں کہ بھائی ہاتھ اٹھانے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو کیا تم لیٹرین میں جاتے ہو ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیٹرین میں جاؤ تو دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب تم کیا لیٹرین میں جا کر ہاتھ اٹھا کر کہو گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ جب یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. جب لیٹرین سے نکلو تو اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو غفرانک، تو کیا ہاتھ اٹھا کے کہیں گے غفرانک؟ نہیں، یہاں نبی اکرم نے ہمیں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا، ہم نہیں اٹھائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کھانا کھانے بیٹھو تو دعا پڑھو بسم اللہ. تو کیا کوئی آدمی ایسا جو کھانا کھائے وہ کہے بسم اللہ اس کے بعد کھانا کھائے، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ اس کے بعد کھانا کھائے؟ یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ہم بھی نہیں اٹھائیں گے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. یہاں پر بھی ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اذان دینے کے بعد مؤذن وہی مائک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. یہ بھی ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا اذان کے بعد دعا پڑھو تو ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھو. اگر یہاں تم کہتے ہیں حرج کیا ہے تو میرا سوال وہی ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے؟ لیٹرین میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث پڑھنے میں پھر دونوں ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے؟ اگر یہاں حرج نہیں ہے تو وہاں حرج کیوں ہے؟ میرے بھائیوں یہ کیا بات تمہارے مطلب کی ہے تو ہاں ہاتھ اٹھائیں گے، اور تمہارے مطلب کی نہیں تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اب کتنا بڑا بے وفا آدمی ہوگا وہ جو اپنی بیوی سے ہم استری کرنے کے لیے جائے اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ ہم استری کرتے ہیں. یہ دعا بتائی ہے اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے قریب جانے کی کہ جب بیوی کے قریب جاؤ تو یہ دعا پڑھو. تو جب ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نبی اکرم سے نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں اٹھانا ہے. جہاں ہاتھ اٹھایا ہے وہاں ہم ہاتھ اٹھائیں گے. جیسے قرآن نازلہ وغیرہ میں جب کسی قوم کو بددعا دینی ہوئی تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، ہم بھی اٹھائیں گے. اور جہاں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے وہاں ہم بھی نہیں اٹھائیں گے. آج بہت سی مسجدوں کے امام بیچارے معروف ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مسجد میں 5 نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، اور اگر نہیں مانگیں گے تو یہ گاؤں کا مکھیا ہم کو نکال دے گا، یہی بیچارہ تنخواہ دیتا ہے. اور بہت سی مسجدوں کے امام بیچارے مجبوری میں 5 نماز پڑھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے گاؤں کا مکھیا ایسی مسجد کا سیکریٹری خوش رہے. دعا کا مذاق اڑا کے رکھ دیا ہے ہم نے اور آپ نے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، ہر چیز میں ہمیں نبی اکرم کے طریقے کو دیکھنا ہے. نبی نے پاس کیا ہے تو پاس، نبی نے ریجیکٹ کر دیا تو ریجیکٹ. اسی طریقے سے میرے بھائیوں شادی اور بیاہ، شادی اور بیاہ یہ لے لیجیے آپ. اس میں بھی ہم ذرا غور کریں اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تقریباً 25 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. آپ کے کٹیہار، پورنیہ، کلہیا، بہار کے اندر، جھارکھنڈ میں آتے آتے میرا اور 25 سال کی اس لمبی زندگی میں میرے بھائیوں جہیز کے خلاف بھی بہت سی تقریریں ہم نے کی ہیں، لیکن آج 25 سال کے بعد ایک برائی ہم اپنے معاشرے سے دور نہیں کر پائے. ایک برائی اپنے معاشرے سے دور نہیں کر پائے. ہم نے دیکھا اس 25 سال میں جرجیس نے اپنی آنکھوں سے جہاں 10 مدرسے تھے آج 100 مدرسے ہیں، جہاں 10 مسجدیں تھیں یہاں 100 مسجدیں بن کر تیار ہو چکی ہیں الحمدللہ. جہاں 100 اہل حدیث تھے آج وہاں پر 150 اور 200 ہو چکے ہیں. میں نے دیکھا ہر چیز میں اضافہ ہے، لیکن برائیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. لاٹری نہیں، آج کئی میچ میں دیکھ لو کتنے لوگوں نے کتنا سٹا ہارا ہے. ایک ایک بال پر جوا، اور اس معاملے میں بنگال سب سے آگے ہے.
اور خاص طور پر وہ کلیا چک کا علاقہ، وہ علاقہ میرے بھائیوں جہاں ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے، ایک ایک بال پر، اس بال پر چھکا لگے گا یا نہیں، اس بال پر چوکا لگے گا یا نہیں، یہ ہماری قوم کس کی طرف جا رہی ہے، کیسی بہت رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کریں کہ شادیاں اللہ کے نبی کے زمانے میں کیسے تھیں۔ آج یہ ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لڑکی میری ہے تو میں کیوں پیغام لے کے جاؤں لڑکی کا؟ ہماری بیٹی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی ہے، لڑکے والے پیغام لے کر آئے ہیں، لڑکے والے ناک کا مسئلہ بنائے ہیں۔ میرا لڑکا ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، ماشاءاللہ، برسر روزگار ہے، سرکاری نوکری مل رہی، میں کیوں کسی لڑکی کی چوکھٹ پر رشتہ لے کے جاؤں؟ ضرورت مند خود آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی والا پیغام دے یا لڑکے والا پیغام دے، اس چیز کو بھی ہمیں اسوہ حسنہ کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا یا صحابہ کرام نے کس پر عمل کیا۔ آئیے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام تھا حفصہ، ان کے شوہر کا نام تھا حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ بدر میں یہ سخت زخمی ہوئے، حضرت عمر فاروق کے داماد سخت زخمی ہو گئے، کس میں؟ جنگ بدر کے اندر، اور اس زخموں کی تاب نہ لا سکے اور پھر شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر دامن کی ہوئی، کیونکہ جس وقت حضرت خنیس کا انتقال ہوا اس وقت حضرت حفصہ کی عمر صرف 21 ایئرز، صرف 21 سال۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داماد کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے نکاح کا پیغام کس کو دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان سے کہا اگر آپ کی مرضی ہو، اگر آپ کا ارادہ ہو، میری بیٹی اس وقت بیوہ ہو گئی ہے، میرے داماد خنیس ابن حذافہ السہمی کا جنگ بدر میں زخموں کی تاب جلا کر انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ میری بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کر لو۔ سنیے گا، آج آپ کو پتا چلے گا کہ اسوہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جب 21 سال کی حضرت حفصہ کے باپ کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ یہ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کچھ دن کا موقع دو، مجھے کچھ سوچنے دو، میں غور کر کے بتاؤں گا۔ ایک دم آج آپ نے کہا فوراً کیسے فیصلہ کر لیں، کچھ سوچنے کا موقع دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، سوچ لیجئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق کی حضرت عثمان سے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے عثمان کیا ارادہ ہے، آپ نے کیا سوچا؟ کچھ دن کے لیے سوچنے کا جو وقت مانگا تھا آپ نے کچھ غور کیا؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ رائے نہیں ہو پا رہی ہے، لہذا کہیں اور دیکھ لو، میں آپ کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح نہیں کر سکتا، میری رائے نہیں بن پا رہی ہے، یعنی میں نہیں کر سکتا۔ وہ جاتی بہت ہی صاف لفظوں میں کہ رائے نہیں بن پا رہی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ شادی کا معاملہ زبردست ہے۔ پھر حضرت عمر کس کے پاس گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق، اور حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ اے ابوبکر تم کو تو معلوم ہی ہے کہ میرے داماد حضرت خنیس جنگ بدر میں زخمی ہو گئے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی،
اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے عثمان غنی کو پیغام دیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکتے، انہوں نے انکار کر دیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح پہ دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق خاموش، حضرت ابوبکر صدیق خاموش، انہوں نے کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے حضرت ابوبکر کی خاموشی سے اتنی تکلیف ہوئی کہ عثمان غنی کے انکار سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ عثمان نے تو کم سے کم جواب تو دے دیا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، کہ وہ دیکھ لو، لیکن ابوبکر خاموش ہو گئے، انہوں نے نہ ہاں کیا نہ کیا، خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ابوبکر کی خاموشی سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا، اور ابوبکر اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کی عمر 20 سال اور نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ سے۔